खबर है और एक मुस्तनद सहाफ़ी की खबर है। जनरल आसिम मुनीर साहब का एक और पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन जर्नलों में जिनका शुमार होता है, उस जर्नल से मुतल्लिक फैसला दो टूक जवाब। नवाज शरीफ जड़ा है ना, वो पता नहीं की अलबत्ता कल्ला के नहीं कल्ला, लेकिन इमरान खान रह गया कल्ला क्योंकि वो हथों खुस गया बल्ला। आप हालात ये हुए पड़े हैं कि फैज़ाबाद वाले इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमने कुछ नहीं करना, अगर उनके खिलाफ कोई अदालत करती है तो कर ले, वो सिविल आदमी है, अदालत का मामला है। तो अब कोई सिस्टम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला बल्ला जो निशान है वो देने को तैयार नहीं है। बेवकूफ़ियाँ जनाब इमरान खान साहब की हैं। तो अब नज़ला किस पे गिरेगा? काजी फायद ईसा के ऊपर। तो चीज़ें गड़बड़ हैं सर। गड़बड़ ये है कि वो जो प्रोजेक्ट इमरान खान वाले थे उनको बिल आखिर ज़ेर ताब आना है, वरना ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये दो खबरें थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर है और एक मुस्तनद सहाफ़ी की खबर है। खबर खपन पहाड़ किस्म की है। खपन पहाड़ किसको पंजाबी में खपन पहाड़ कहते हैं, वैसे कफन पहाड़ होती है ये। और वो है एक जर्नल का, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का एक और पाकिस्तान के मुतनाज़ा तरीन जर्नलों में जिनका शुमार होता है, उस जर्नल से मुतल्लिक फैसला दो टूक जवाब और घर आए बंदे को इनकार। और नवाज शरीफ जड़ा है ना, वो पता नहीं की अलबत्ता कल्ला के नहीं कल्ला, लेकिन इमरान खान रह गया कल्ला क्योंकि वो हथों खुस गया बल्ला। तो वो बल्ले के ऊपर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, बड़ी मज़े की सूरत हाल है। और ये एक जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख का एक बदनुमा चैप्टर है कि आप किस तरह करके सियासी जमातों को खड़ा करते हैं, बनाते हैं, उनके अंदर तोड़ फोड़ करते हैं, कोई नई एक चीज़ पैदा करते हैं और नई चीज़ पैदा करने के बाद जनाब उसको सामने लेके आते हैं। फिर आपके मसाइल उनके साथ खड़े हो जाते हैं। फिर जब मसाइल खड़े होते हैं तो फिर जनाब आप उनको कहते हैं कि इनको अब इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, और वो आपकी जान को आ जाते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। और किसी को ये समझ नहीं आ रही कि इससे जान किस तरह छुड़ानी है। 9 मई हाथ में पकड़ते हैं तो इंसानी हकूक़ हाथ से निकलते हैं। इंसानी हकूक़ के दिल पुरफ़रेब जो पर्दे हैं उनके पीछे लोग जाके छुप जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। और फिर लोग गिला शिकवा करते हैं। तो ये सारे काम इस वजह से होते हैं कि हम अपना काम नहीं करते। तो आसिफ बशीर साहब, एजाज सैयद साहब, ये टॉक शॉक एक अपना करते हैं प्रोग्राम, आप अच्छी तरह जानते हैं। उस प्रोग्राम में आसिफ बशीर साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब, मैं आपको क्रक्स ऑफ द मैटर बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब तरला तुरला पा के जो गए थे, हालांकि मैं कुछ माजी के वाक़यात मेरे पर्सनल नॉलेज में हैं कि कोई 20-25 कोई दर्जनों आप यूँ कह लें कि बंदों को डाल के माफिया तलाफियाँ करने की उन्होंने कोशिश की। क्यों कोशिश की? कि जब आदमी इख्तियार में होता है, जब आदमी पावरफुल होता है, कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, तो वो अपने आप को फ़िरौन के किसी दर्जे के ऊपर ले जाता है। ये जो लोग, जिन लोगों को कुर्सी का नशा है, डा नशा समझ रहे हैं ना, तो जिड्डा नशा जड़ा किसी दी अखां चो नहीं आंदा, उन्होंने कुर्सी चो आंदा। तो वो जो कुर्सी वाला नशा होता है वो इस लेवल के ऊपर पहुंच जाता है कि अपने ही कुलीग्स के खिलाफ बंदा साजिशें करता है, अपने रास्ते बनाने के लिए टांगे खींचता है, और फिर जनाब अपने बॉसेस की टांगे खींचता है और नए नए प्लान्स बनाता है। ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद साहब ने किया था। और उनको ये लगता था कि उनके दिन जो हैं वो इसी तरह उनके ऊपर मेहरबान रहेंगे और इसी तरह वो इक़्तिदार में रहेंगे, इख्तियार में रहेंगे, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के बनेंगे। और रास्ते की हर रुकावट को वो दूर करते हुए जा रहे थे। इवन आखिरी रुकावट उनको जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नज़र आना शुरू हो गए थे। पहले आपको याद होगा कि जब इनको पहली जब एक्सटेंशन मिली है जनरल अपने बाजवा साहब को, तो वो लेटर इमरान खान साहब से जनरल फैज़ हमीद साहब ने लिया था और फ़ोन किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, सर मैं ढाड़ा लैटर लिया, एक्सटेंशन ढाड़ी लग गई थी। क्यों ये किया गया था? क्योंकि ये जनरल फैज़ हमीद साहब के इंटरेस्ट में जाता था कि अगर मज़ीद 3 साल अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे तो वो रिटायर्ड होने से बच जाएंगे। कौन? जनाब क्या उनका नाम है, फैज़ हमीद साहब। अब फैज़ हमीद साहब जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रेस में आ जाएंगे, जो कि वो आए। लेकिन मसला ये था कि जनरल बाजवा साहब को घर नहीं जाना था
اور ان کو لگ رہا تھا کہ خان صاحب ایسے نال فٹ ہو گئے نے، اور پھر ان کے مالی معاملات کے اوپر بھی ایشو ہو گیا تھا، اور مالی معاملات جو تھے وہ ان کے اوپر جنرل فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے تھے اپنے باس کی بجائے۔ وہ مٹھو اینڈ گروپ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لاہور کے وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ سمدھی ہیں باجوہ صاحب کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو ایک جو جس کو کہتے ہیں نا کہ چیلنج نظر آ رہا تھا، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی صورت میں نظر آ رہا تھا، حالانکہ ان کو نکر میں لگا دیا گیا تھا۔ حالانکہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ وقت آیا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کا بھی سوچ لیا تھا۔ تو یہ اللہ پاک کے کام ہوتے ہیں، ایک آپ چال چل رہے ہوتے ہیں، ہم چال چل رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ پاک کہتا ہے میری اپنی جو ہے وہ حکمت ہے، میری اپنی چال ہے میری، اور وہ سب کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ میری اطلاعات ہیں، میں کسی کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا، کوئی اس طرح کی بات کر کے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ جنرل فیض حمید صاحب کا ان دنوں لب و لہجہ کیا ہوتا تھا، اور اپنے جو سینئرز تھے ان کے ساتھ وہ کس سٹائل میں بات کیا کرتے تھے، جن کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے ان کے لیے سازشیں تو کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، یہ منافقتیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی ہوتی ہوگی، یہ انسانی رویے شاید اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ان رویوں سے نکل گئے ہیں اور آگے بڑھ گئے ہیں، کچھ معاشرے نکل گئے ہیں آگے۔ تو اس کے باوجود کہ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے، جو کر رہے ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی کے منہ کے اوپر اتنے بدتمیز نہیں ہوتے۔ جنرل فیض صاحب کسی کے منہ کے اوپر بھی اسی طرح بدتمیز تھے، اور یہ اس بات کا اچھی طرح اندازہ جنرل باجوہ صاحب کو تھا۔ ہم کئی دفعہ یہ والی بات کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب فون کر کے پوچھ رہے تھے کہ پائے انہوں نے کل آ کے چارج ہی لینا ہے تو استعفیٰ تیرا تک میرے کو پہنچیا کیوں نہیں؟ اور یہ جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ ان کو کوئی محبت نہیں تھی جنرل باجوہ صاحب کو۔ سر وہ ہوتا ہے نا کہ وہ پارٹنر ان کرائم، تو بڑے ایک دوسرے کے راز ہوتے ہیں کہ اے پھنسے گا تو مینوں بھی جو ہے نا برباد کرے گا یا مجھے بھی پھنسوائے گا، تو اس لیے انہوں نے ان سے استعفیٰ لیا تھا۔ تو آپ حالات یہ ہوئے پڑے ہیں کہ فیض آباد والے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ جو پروسیڈنگ چلی تھی، لائیو چلی تھی، پوری قوم نے دیکھی، اس کے اوپر اب الیکشن کہہ رہا ہوں، یہ کمیشن یہ بن چکا ہے۔ وہ کمیشن بار بار طلب کر رہا ہے جنرل فیض حمید صاحب کو۔ اب جنرل فیض حمید صاحب اپنے آپ کو ان ٹچیبل کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جو افراد ہیں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو جنرل فیض حمید صاحب کی پخ مار رہے ہیں، ان کی سائڈ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو کسی کمیشن میں بلا کے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے فلاں کام کیوں کیے، تو کل کو پھر کوئی ڈی جی آئی ایس آئی، کوئی ڈی جی سی اس طرح کے کام نہیں کرے گا جو کام اس کو احکامات کی صورت میں ملیں گے، تو یہ ڈسپلن خراب ہوگا۔ حالانکہ یہ اس بات میں بالکل وزن نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک ناجائز بات ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز ہے۔ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کو تو اس طرح کے احکامات ملنے بھی نہیں چاہیے، اور ان کو اس طرح کے احکامات کے اوپر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح فیوچر میں راستہ بند ہو جائے گا، تو ان کو اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک لگ رہا ہوگا، لیکن اطلاعات کے مطابق جو آصف بشیر صاحب ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کو اس طرح نہیں لگ رہا۔ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، میں گریز کرتا ہوں کہ کیونکہ ان کو یہ چیزیں میری اطلاع کے مطابق وہ ٹھیک نہیں لگتی کہ وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوں، لیکن پاکستان میں آرمی چیف ہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ ایکٹیو بھی ہوتا ہے۔ تو ابھی کل جو ہے وہ یہ بھی اطلاع ہے کہ SIFC کا اجلاس جو ہے وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں جو چلا ہے وہ 12 گھنٹے کا ہوا ہے، تو وہ آرمی چیف صاحب وہاں پر تھے، اور اس میں سنا ہے کہ کسی نے کہا، کسی عہدیدار نے کہا کہ جن کو ان باتوں سے، یا اس طرح کے کسی اجلاس میں یہ بات ہوئی ہوگی، جن کو ان باتوں سے کسی کو اختلاف ہے وہ افسر بیوروکریسی بڑی ہڈل ہے نا۔ کل ایک بہت بڑے پاکستان کے صاحب بتا رہے تھے کہ PIA کے معاملے کے اوپر جو منسٹریاں ہیں وہ تو دیتی نہیں ہیں ڈیٹا، PIA کا کام سیدھا پڑا ہوا ہے، لیکن اتنی ریزسٹنس ہے، اتنی مزاحمت ہے، کیونکہ جناب وہ بھاگ لگے ہوئے ہیں، لوگ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، تو وہ کہ پرائیویٹ نہ ہو، تو بڑے بڑے افسروں کو اس طرح کی میٹنگز میں بیوروکریسی جو ہے وہ چلنے نہیں دیتی، انفارمیشن نہیں دیتی،
کام نہیں کرنے دیتی, اطلاعات نہیں دیتی, فائلیں نہیں دیتی, اچھا مشورہ نہیں دیتی, جی دیکھ لیں جو آپ کی مرضی. مطلب کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کولڈ شولڈر دینا, اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں. تو کل اسی طرح کی یا اس سے پہلے ایک میٹنگ کا احوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑے صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو ان باتوں سے اختلاف ہے کسی افسر کو تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے. اب ایک افسر کو بہت حاجت پیش ہو رہی تھی واش روم جانے کے لیے, ریسٹ روم جانے کے لیے, وہ ابھی اٹھنے والا تھا اور فوراً بہ گیا کہ میں کدھر رگڑے نہیں جاؤں. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آرمی چیف ہوں, وزیر اعظم صاحب ہوں, یہی اس وقت تو سیٹ اپ جو ہے وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں تو نگران حکومت میں تو بڑا رول بڑھ جاتا ہے, لیکن ہماری جو ماضی کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی تب بھی ہمارے وزرائے اعظم کہا کرتے تھے, عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی باجوہ صاحب کا یعنی اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر بھی یہ تو باجوہ صاحب کے منہ کو سارے پیسے دیے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا. اور پھر جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا یہ تو جنرل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہمارے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں. تو ہم غریبوں کے اوپر تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ نزلہ اگر کسی کا گرے تو وہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کام جو ہے عاصم منیر صاحب کو ڈسکس کرنا پڑ سکتا ہے, پڑ جاتا ہے, کیونکہ یہ جو بات آصف بشیر صاحب نے بتائی یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. انہوں نے جو سسٹم کہہ رہا ہے کہ نہیں بچاؤ اگو تو انج ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے ان کو کہا کہ پائن نہیں, دیکھیں کہ ہمارے اوپر آپ بوجھ نہ ڈالیں, ادارے کے اوپر نہ بوجھ ڈالیں. آپ کو ایک ادارے نے بلایا ہے, اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, جائیں جا کے جواب دیں. آپ نے جو کیا ہوگا یہ میرا خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب نے یہ بات کہی ہوگی کہ کسی نہ کسی کے کہنے کے اوپر کی ہوگی. آپ نے اگر کی ہوگی کسی کے کہنے کے اوپر جا کے اس کا نام بتائیں کہ اس نے کہا تھا تو میں نے یہ کر دیا, میں کون ہوتا ہوں. یہ ویسے بات جو ہے یہ انہوں نے کہہ بھی دی ہوئی ہے آلریڈی. بہرحال کامران خان صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ میں تو وہ کرتا تھا, ایک میجر جنرل کی کیا اوقات ہوتی ہے آرمی چیف کے سامنے, مجھے تو جو کہتے تھے کہ چلو جا شوکت صدیقی نال جا کے گل کر, چلو انج کرتے او کر, مجھے تو جو باجوہ صاحب کہتے تھے میں وہ کرتا تھا, نام نہیں لیا تھا, جو مجھے میرا باس کہتا تھا میں وہ کرتا تھا. تو یہ وہ بات آلریڈی ویسے کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ شاید میرے ذہن میں اس وجہ سے بھی بات آئی ہو کہ عاصم منیر صاحب نے بھی یہی کہا ہوگا کہ پائن جا کے انہوں نے دسو کہ تسی افسران دے کہنے کرتے رہے ہو. لیکن مسئلہ تو تب گڑبڑ ہوگا نا کہ افسران نے آ کے کہتا نہیں میرے کہنے نہیں کیتا, میں تو ہوں پتہ چلے گیا کم خراب ہوا. سر ہر بندہ اپنی کھال بچانے کے چکروں میں ہے, حالات یہاں پر پہنچ چکے ہوئے ہیں, اور جو ادارے ہیں وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں. اور لیکن جو میری اطلاع ہے ابھی کل رات کی ایک اہم جگہ کے اوپر ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, کچھ اہم شخصیات تھی وہاں پہ. تو وہاں پر ایک بڑی شخصیت نے کہا کہ فیض امید کا جو ایشو ہے نا وہ اس کو کیا کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کے مسائل بہت بڑے ہیں, ذرا تھوڑا سا وے فارورڈ جانا پڑے گا. تو فیض امید کے متعلق تو ایک ٹینشن تمہیں ہوتی ہے, میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم ہی حرکتیں کرتے رہتے ہو, یا پھر ایک اور ہے اور وہ پتہ نہیں کون ہے, وہ مجھے نہیں پتا, تو باقی تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے. تو سر وہ میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ وہاں پر جو تھا میں وہ یہ والی بات نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ بندے کو تھوڑا سا سوری یہ میں فون کو سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا. تو کچھ حیا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو میری جو اطلاع ہے کل رات والی وہ تو لگ رہا ہے کہ شاید فیض امید جو ہے وہ اتنی, اس کا مطلب یہ بھی نکالا جا سکتا ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی, لیکن پولیٹیکل پروسیس میں یہ بہت ضروری ہے. جو پولیٹیکل پروسیس ہے, جو دستوری عمل ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی آئین شکنیاں کی ہیں, جنہوں نے اس طرح کی گڑبڑیں کی ہیں, جنہوں نے توڑے پھوڑے کی ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر, جنہوں نے حکومتیں بنائی گرائیں, لوگوں کو پرسنلی ٹارگٹ کیا, ان کو کسی نہ کسی جب تک قانون کے دائرے میں نہیں لے کے آئیں گے, باز پرس نہیں ہوگی, ان کا احتساب نہیں ہوگا, تو کام آگے نہیں بڑھے گا. تو میری جو کل جن سے ملاقات تھی ان کی طرف سے تو یہ اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ فیض امید کے صاحب کو جو ہے وہ چھڑنا نہیں. تو ہاں ایک اطلاع میری پہلے کی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, اگر ان کے خلاف کوئی عدالت کرتی ہے تو کر لے, وہ سول آدمی ہے, عدالت کا معاملہ ہے. تو
تو لہٰذا آصف بشیر صاحب کی بات درست ایک لحاظ سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو پہلی انفارمیشن تھی کہ جی کہ ہمارا کیا ہے، ساڈا کوئی نہیں، اگر کوئی عدالت ان کو بلاتی ہے. وہ میں نے پوچھا تھا ٹاپ سٹی والے کیس میں، وہ جو سپریم کورٹ میں آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کو وہ والا معاملہ بھیج دیا تھا. اب وزارت دفاع کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہ ٹاپ سٹی والے ہیں معیز صاحب، وہ آتے ہیں سپریم کورٹ میں واپس توہین عدالت میں یا نہیں، یہ ان کی چوائس ہے. لیکن اگر عدالت جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر دیتی ہے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف، تو شاید ادارہ ان کو بچانے چھڑانے کے لیے دوڑ نہیں لگائے گا. تو جنرل فیض حمید صاحب والا تو معاملہ یہ ہے. اب جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ، میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا کہ جس طرح پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، اب پاکستان تحریک انصاف میں جو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے اپنے حسرت ناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب کوئی سسٹم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ جو نشان ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. بیوقوفیاں کن کی ہیں؟ بیوقوفیاں جناب عمران خان صاحب کی ہیں. اور 2021 سے یہ معاملہ لٹکا آ رہا تھا الیکشن کمیشن میں. اب آپ کا معاملات بھی لٹکے ہوں، معاملات آپ نے ٹھیک بھی نہ کیے ہوں، 9 مئی جیسا آپ نے چند چڑھایا ہو، اور آپ کہیں کہ آپ کو کوئی ڈنڈا بھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ چھوئے گا، میں کچھ اور کہنے لگا تھا، تو یہ تو پھر خام خیالی ہے. اور پھر اپنی کوتاہیوں کو آپ اس کھاتے میں ڈالیں، کیونکہ ان کا تو خیال تھا نا کہ ہمیں تو زوال ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیا ہوتے ہیں الیکشن پارٹیوں کے بعد. ٹھیک ہے یار، کاغذی کارروائی بھی ہے، کاغذی کارروائی تک پوری نہیں کی، وہی واجبی سی ہے وہ بھی نہیں پوری کی. تو پتہ نہیں کس زوم میں تھے. بالکل مجھے وہ بھٹو صاحب والا واقعہ یاد آ گیا، وہ 109 والا، وہ ایف آئی آر درج تھی، انہوں نے کہا کرو یار، میں کہڑا قتل کیتا ہوا. لیکن ایک لیگل ڈاکومنٹ تھا ان کے خلاف، استعمال کیا جنرل ضیاء الحق نے. تو اسی طرح انہوں نے جو اپنی بیوقوفیاں کی ہیں 2021 سے پینڈنگ چلے آ رہے تھے الیکشن، اور یار یہ 20 دن ہی ملے تھے آپ کو، اسی میں ٹھیک کر لیتے. تو اب نزلہ کس پہ گرے گا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر. اب معاملہ کہاں پہ جانا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کولوں بلا کٹ کے دے گیا، میرے کو لے جاؤ بھائی، نہیں کر سکتے. تو چیزیں گڑبڑ ہیں سر. گڑبڑ یہ ہے کہ وہ جو پروجیکٹ عمران خان والے تھے ان کو بالآخر زیر عتاب آنا ہے، ورنہ یہ سسٹم نہیں چلے گا. اور جب تک 9 مئی والے جو لوگ ہیں وہ پکڑے نہیں جائیں گے تو ریاست کا جو ہے نا بیلنس آؤٹ ہوا ہے ایک حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو یہ 2 خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور فردر جو ہے وہ خبریں، آج 23 دن ہے اور کچھ اور بھی اندر کی خبریں ہیں، اہم خبریں ہیں، وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلے ولاگ میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.